बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने आज एक और तारीख दे दी। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। खान साहब 17 दिसंबर की तारीख को असेंबलियां तहलील करने की तारीख देंगे, असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। सवाल यह, आपने अगर असेंबलियां तहलील करनी है तो कर दें, तारीख पर तारीख क्यों दे रहे हैं? ये छत पर चढ़कर मैं नीचे कूद जाऊं की धमकियां क्यों दे रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आज उन्होंने फौज को पहले न्यूट्रल रहने और फिर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। सवाल ये, आप एक ही सांस में फौज को न्यूट्रल रहने और फिर आईनी किरदार अदा करने का मशवरा दे रहे हैं। फौज आखिर करे क्या? ये न्यूट्रल किरदार अदा करे या फिर आईनी किरदार अदा करे? आपने फौज को कंफ्यूज कर दिया है। और दूसरा, न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप इन्हें अब न्यूट्रल क्यों बनाना चाहते हैं? और आज इमरान खान ने एक और धमकी भी दी। हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें, और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। अब ताजा तरीन खबरें ये हैं कि इमरान खान 23 दिसंबर को असेंबली तोड़ना चाहते हैं। हुकूमत 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रही है, जिसमें बड़ी आईनी तब्दीली का इम्कान है। जबकि सदर साहब इस वक्त इमरान खान को समझाने के लिए जमान पार्क बैठे हैं। मुल्क में अगले 10-15 दिनों में क्या होगा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराचा साहब, आमर इलियास राना साहब और मदद अब्बास साहब। तीनों तारफ के मोहताज नहीं है। मदद अब्बास साहब, ये फरमाइए सर, ये अब यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब ने एक फाइनल कॉल दे दी है और अब 17 को ऐलान करके 23 दिसंबर को वो असेंबलियां तोड़ देंगे। तो अब अगर असेंबलियां टूट जाएंगी तो सवाल यह है कि क्या इसके बाद ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा या फिर इस क्राइसिस को 1000 से ज़रब दे देनी चाहिए उसके बाद? शुक्रिया चौधरी साहब। नहीं, क्राइसिस नहीं खत्म होगा। क्राइसिस तो इलेक्शन के बाद भी नहीं खत्म होगा। क्राइसिस तो आम इंतखाबात के बाद भी नहीं खत्म होगा, जब एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, क्योंकि उस वक्त जो अपोजिशन होगी फिर वो इसी तरीके से एक 2-3 महीने रुक कर उसने भी एहतजाज करना है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम जो है हम बना नहीं पा रहे कि पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती, उस तरह की चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे सियासतदानों में इख्तलाफात से ज़्यादा दुश्मनियों ने जन्म ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हो जाए अगले 1-1.5 साल में, जब तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो रैशनल अप्रोच नहीं आती कि बैठ के चीज़ें करें। अब मिल रहे हैं ना, आखिर अयाज सादिक मिल रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, सदर इमरान खान से मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान सादिक साहब मिले हैं, आजम नजीर तारड़ साहब मिले हैं और सदर साहब पैगाम लेकर जमान पार्क चले गए, वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इस ऑपोजिशन से नहीं मिल रहे और इस हुकूमत से नहीं मिलना चाह रहे और हुकूमत इमरान खान से नहीं मिलना चाह रही। तो ये सिलसिला तो नहीं रुकेगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुझे आइंदा 1-1.5-2 साल में आता नज़र नहीं आ रहा। और आपकी मईशत की क्या सूरत हाल होगी, ये ज़ाहिर माहिर माशियात बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो बहुत ख़राब मिल रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई इमरान खान साहब 23 दिसंबर को या 24 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ देंगे या फिर इसके बाद फिर एक और तारीख दे देंगे? देखिए चौधरी साहब, अगर नहीं भी तोड़ें, फर्ज करें असेंबली नहीं भी तोड़ें, आप ये चीज़ तो चलती रहेगी, वो एहतजाज करते रहेंगे, ये एक दूसरे को
پر جو ہے برا بلا کہتے رہیں گے، معاملات عدالتوں میں چلتے رہیں گے، میڈیا ان عدالتوں اور اس کے جو معاملات ہیں اس کو اجاگر کرتا رہے گا. کہیں اسٹیبلٹی کا کوئی اشارہ نہیں نظر آ رہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، نہیں سوچا جا رہا. کیونکہ یہ بات بالکل اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اور میڈیا بھی اتنا پولرائز ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو باہر سے آنے والا ہے اس کو بالکل یقین نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو بھی جائیں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. آپ لے آئیں 2018 میں ہو ہی گئے تھے نا الیکشن، جیسے تیسے ہوئے تھے، اسی طرح کے الیکشن 2023 میں بھی ہوں گے. پھر کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی تھی؟ نہیں آئی تھی. اس وقت بھی اس وقت کی اپوزیشن سڑکوں پہ تھی. آج عمران خان سڑکوں پہ ہیں، کل عمران خان کی حکومت بنے گی، پھر دوسری اپوزیشن خطرے. تو جب تک یہ بیٹھ کے ایک لائے عمل نہیں طے کریں گے مل کے، ایک کوئی نیشنل قومی پالیسی نہیں بنائیں گے، کوئی میثاق سیاست نہیں کریں گے، اور صرف میثاق سیاست پر اتفاق ہی کافی نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کافی ہے، جب تک پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح ڈاماڈول رہے گا. اب مجھے پرائس صاحب کی طرف آنے دیں، میں واپس آؤں گا آگے. پرائس صاحب یہ فرمائیے سر، یہ آج عمران خان صاحب نے ویسے دو نقطے اٹھائے. ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج کو اب نیوٹرل رہنا چاہیے، انہوں نے درخواست کی ان سے. ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ان کو ایک آئینی کردار بھی ادا کرنا چاہیے، ایک صاف اور شفاف الیکشن بھی کروا دینی چاہیے. بڑی کنفیوزنگ سی صورتحال ہے کہ نیوٹرل رہنا چاہیے فوج کو یا انہیں الیکشن کروانا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فوج کو اس سارے قیاس کے اندر آنا پڑے گا. عمران خان اور بھی بات کر رہے تھے آج، وہ پھر آج جنرل باجوہ صاحب پہ چڑھائی کر رہے تھے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا جی ان 6-7 سالوں میں باجوہ صاحب نے سیاست میں بڑی مداخلت کی ہے. تو خان صاحب کی مداخلت کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، آئین کی پاسداری کرانے کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 70% پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا، آپ الیکشن کرائیں تو سٹیبلٹی آئے گی. تو 70% میں اگر الیکشن ہو گئے تو پھر تو سٹیبلٹی آ جانی چاہیے، پھر آپ مرکز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحیح بات. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، میری حکومت آئے، اور میں نے جس طرح پیچھے 3.5-4 سال چلائی ہے، کیونکہ ظاہر پرفارمنس تو انہی لوگوں کے ساتھ ویسی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ڈیپ ہیں، چیزیں ڈیپر ہیں، صحیح بات، چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں. مثلاً یہ کہہ دیں کہ اسمبلی توڑتے ہیں 23 کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوں، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، خان صاحب کہیں گے میری پسند کی بنے، اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن، اچھا پھر الیکشن کمیشن جب الیکشن کرائے گا، آج جو بھی الیکشن آئے، اب تو وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ مجھے اکثریت ملے گی تو میں حکومت لوں گا ورنہ میں نہیں لوں گا. ٹھیک، اس الیکشن کمیشن کے نیچے آپ الیکشن لڑیں گے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل ہی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، حصہ نہیں لوں گا جب تک یہ الیکشن کمشنر بیٹھا ہے، تو الیکشن کمشنر کو کیسے ہٹائیں گے؟ خود ہی آپ نے لگایا ہوا ہے. تو اتنی ساری کمپلیکسٹیز ہیں اس میں. مدر صاحب کا بڑا اچھا آئیڈیل ہے کہ یہ سارے لوگ بیٹھیں، تو رکاوٹ کون ہے مل کر بیٹھنے میں؟ کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف تو کہہ رہے تھے نا، لیکن عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے، سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں چور ہیں، اور جو ریٹرک بنے ہوئے ہیں کہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے چوروں کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو آپ کی اپنی کنسلٹیشن یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے، سینئر رہنما ہیں، کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تاریخ کون سی ہوگی اسمبلی توڑنے کی، وہ خان صاحب نے اپنے قریب رکھی ہوئی ہے. جب آپ اپنے تاریخ نکل رہی ہے 23 تاریخ ہے، 23 دسمبر، لیکن پرویز خٹک کو میں کوٹ کر رہا ہوں نا، چونکہ ان کے ظاہر ہے بڑے سینئر رہنما ہیں، تو یہ بھی اب پتہ نہیں 23 ہے یا نہیں ہے. اچھا، اس سارے قیاس میں عمران خان صاحب نے جو تاریخوں کا تعین کیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. مثلا 17 تاریخ کو، 16 تاریخ کو آگے، 16 دسمبر کو آگے تو پاکستان ٹوٹا تھا، 17 تاریخ کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، آج وہ 17 تاریخ کو وہ اعلان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو 23 اور 25 دسمبر جو ہے نا بڑا خونی ہوتا ہے پاکستان کے لیے، ہر بار یہاں پہ لوگ روتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ جو تاریخیں ہیں وہ میرا خیال ہے ایک خطرناک المیہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں پاکستان کو. تاریخوں کے گورکھ دھندے سے زیادہ جو اہم چیز ہے اور جو زیادہ خطرناک ہے، وہ ہم کدھر جا رہے ہیں ایز اے نیشن. ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. کیا عمران خان اکیلا ہمارا فیصلہ کرے گا؟ کیا میاں شہباز شریف اکیلا ہمارا فیصلہ کرے گا، یا ہمارا کوئی اور فیصلہ کرے گا؟ اور فیصلہ ہونا کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی یہ 3.5 سال کی حکومت
का किया धरा ये हुकूमत ने अपने कंधों पे उठाया। ये क्या कर रहे हैं? उठाते ना, इनको किसने कहा था कि उठाएं? आप चलने देते गवर्नमेंट को? नहीं, किसी ने तो, जो आज खान साहब आज फरमा गए, मैं तो उसी की तरफ इशारा करता हूं। मसलन खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब कहते थे कि आप जो है ना NRO 2 दें इनको, फिर ये कह गए कि बाजवा साहब कहते थे कि आप नैब को भूल जाएं, एहतसाब को भूल जाएं, मुआशी तरक्की। अगर कोई कह रहा है, उस वक्त नैब के बारे में शिकायत कौन कर रहा था? आपका टोटल बिजनेसमैन शिकायत करता था, आपके टोटल सेक्रेटरीज जो थे, 6 सेक्रेटरीज मिलके जनाब बाजवा साहब के पास नहीं, 6 नहीं, सारे ही कहते थे कोई काम नहीं हो रहा था मुल्क में। ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सब ने फाइलेंट था उस वक्त। तो पूरा मुल्क कहता था कि जी ये जो, या खुद इमरान खान साहब कहते थे, इमरान खान साहब खुद कहा था कि काम नहीं करने देते। अच्छा नहीं, लास्ट लाइन कि जो एहतसाब नैब लॉ में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाए थे खान साहब, वो तो ये खुद लाए थे ना 3 महीने वाला 120 दिन का, वो यही कुछ था जो आज कुछ हुआ है। वो क्यों लाए थे? वो किसके कहने पे लाए थे? वो सारी ज़ाहिर एक कंफ्यूजन है। क्या से राणा से ये फरमाइएगा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का कोई चांस है? और अगर इमरान खान साहब ये असम्बलियां तोड़ देते हैं, वाकई तोड़ देते हैं, तो उसके बाद क्या सिनेरियो होगा? देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे मैं बाद में आता हूं। असम्बलियां तोड़ देते हैं, अच्छा असम्बलियां तोड़ के खान साहब क्या लेंगे? 155 में से 121 सीटें इनके पास हैं, इनके बाकी लोग जा चुके। कुछ इमरान खान साहब ने 7 सीटें लेके लूज कर ली, क्योंकि ओथ नहीं होना उनका, इलेक्शन भी नहीं होना। या तो आप जाके पहले ओथ लें एक सीट पे, ठीक है। 121 में से ये 172 कैसे पैदा करेंगे? इनको तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, यानी जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये ना महमूद खान के लिए इलेक्शन करा रहे हैं, ना ये बुजदार के लिए करा रहे हैं, ना ये चौधरी परवेज इलाई के लिए करा रहे हैं, ये तो अपनी जात के लिए। ये भी NRO मांग रहे हैं। देखें, एक केस जो 25 जनवरी की पहले किस्त डेट निकली थी टेरियान की, वो अब 20 को लग गया। इलेक्शन कमीशन का है, वो बार बार कह रहे हैं मुझे नाअहल करना है। भाई आपको तो पता है, वो चूंकि किस्से हमारे यहां तो बहुत ज्यादा मशहूर है, मैं कोई गंदी मिसाल देना नहीं चाहता, कि जिसको पहले पता चल जाता है वो कहता है मैं गायब हो गया। सुबह को बंदा गायब हो जाएगा तो वो खुद ही गायब हो जाता है। आज इन्होंने कहा मैं बड़ा हूं, ठीक है। पहले इनकी काबीना के लोग कहते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। आज इन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, मैं कौम का बड़ा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये FI और नैब को इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताएं, FI और नैब को इमरान खान साहब ने किस तरह इस्तेमाल नहीं किया? और इनके इस इस्तेमाल पे पाकिस्तान के रियासत ने हर बंदे को रोका। इनको 100 दिन दें, इनको 6 महीने दें, इनको 1 साल दें, उनके लिए डॉलर भर भर के लाते रहे। और इनके जो वो सुकरात थे ना, जिनको वजीर खजाना के तौर पे इलेक्शन से पहले नामजद कर दिया था, वो असद उमर साहब की बात, असद उमर साहब पैसे खर्च करने की बजाय, रखने की बजाय, उनको कुछ मॉडल ही नहीं था। वो तो कहते थे हम ये सारे इदारे 100 दिन में ठीक कर देंगे, PIA और स्टील मिल, मतलब प्लान नहीं था। अच्छा, प्लान नहीं था और तजर्बा भी नहीं आप था। कैसे तजर्बा हो गया और प्लान भी नहीं। वो तो प्राइम मिनिस्टर भी ऑन जॉब ट्रेनिंग पे था, मतलब बाकियों को तो छोड़ दें आप कि ये क्या कर रहे थे। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हमारे स्टेट ने किया, एक ऐसे शख्स पे किया कि जनाब जो 200 बंदे लेके आ रहा था, एक ऐसा आदमी जो किसी की इज्जत उतारने में, मुराद सईद का मैं नाम ले रहा हूं, टाइम नहीं लेता। उसने पाकिस्तान की मोटरवेज में जितना टैक्स और कर्जा बढ़वाया है, सिर्फ इस जिद में कि नवाज शरीफ ने शुरू की थी वो खत्म नहीं की। ये जो आज सखर वाला शुरू हुआ है काम, ये भी उनकी जिद से हुआ। उन्होंने मोटरवे पुलिस में भर्तियां नहीं होने दी कि ये चलेंगी। ये पाकिस्तान के अंदर हर चीज से इन्होंने इंतकाम लिया, क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग पे सारे के सारे आए हुए थे। आज ये सारे अफलातून है, ये $3 LNG नहीं ले रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, जो शाहिद खाकान ने 13 पे ली, नवाज शरीफ ने ली, आज कतर अगर ये कह दे कि मैंने आपको नहीं देनी, तो वो $25 मिलियन सिर्फ पे करेगा, और जवाब में उसे $200 मिलियन हर महीना प्रॉफिट होगा अगर वो सिर्फ पाकिस्तान को बंद कर। वो मार्केट में बेच लेगा। नहीं, इनके नदीम बाबर वगैरह पैसे बनाते रहे पेट्रोल के ऊपर, महंगा पेट्रोल खरीदते रहे, सस्ती CNG LNG पे गए नहीं। अब आप एक ऐसे शख्स पे बैंक करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि मैं ही इस्तेकाम ला सकता हूं। आपको इस्तेकाम ऐसा दिया कि सबको डंडा दिया, सबको खामोश किया, सबको जेलों में डाला, आप कुछ ना कर सके। आपको डिलीवरेंस के लिए कहा गया। आप पहली तकरीर में फेड हो गए कि जनाब वो शहबाज शरीफ वगैरह ने तो मुझे तकरीर नहीं करने दी। वो गुस्सा और इंतकाम बिल्कुल ठीक है, इनकी फैमिली के साथ एक 95-96 में हुआ था, जब जमायमा इनकी वाइफ थी, पर्चे हुए थे। ये पाकिस्तान के अंदर नैब FIA सब ने किया। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई बचा नहीं हुआ। लेकिन ये जब कहते हैं मैं बड़ा हूं, तो शुरुआत कहां से होगी? छोटी सी बात करके ये खत्म करता हूं।
آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب وہ چیف جسٹس تھے اور اس سے پہلے عدم استحکام سیاسی طور پہ اس ملک میں نئی لا کی جورسپروڈنس میں جو فیصلے دیے انہوں نے بلیک لا میں، اس کے بعد وہ کہتے رہے سب کو بیٹھنا چاہیے. ابھی منصور علی شاہ صاحب نے کراچی میں کہا ہے سپریم کورٹ کے جج نے کہ جی اسٹیٹ کے سارے ادارے یعنی فوج، عدلیہ سب بیٹھے. اب چیف جسٹس سب کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. بندیال صاحب 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن جرت کا اظہار، بھائی آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں پارلیمنٹ کیسے کرے گی تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. لیکن جب آپ مشورہ دیتے ہیں تو پھر آپ ایک خط لکھیں کہ جی، اور میں بار بار کہتا ہوں یہ ڈی چوک میں بٹھائیں، سب کو پبلک کریں، سب سیاسی جماعتوں کے کیا 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 ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ نہ بنائیں، لیکن سچ بولیں، اس پاکستان کے لیے بولیں، پھر شاید کوئی ہم نئی شروعات کر سکیں. ویسے میں مد صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. مد صاحب کی تجویز بالکل ٹھیک ہے، جب تک ایک بیٹھ کے ایک پولیٹیکل چارٹر نہیں سائن ہوگا پاکستان واقعی آگے نہیں بڑھ سکے گا. مد صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ایک امکان یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد ایک فائنینشل ایمرجنسی لگا سکتی ہے وفاقی گورنمنٹ کے، وفاق کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کروا سکے، اور الیکشن کمیشن خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 6-7 مہینے مجھے چاہیے ہوں گے تیاری کے لیے. تو اس کے بعد ایک فائنینشل ایمرجنسی اور اس کے تحت ایک لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر الیکشن کا ٹائم آ جائے اور پھر عمران خان صاحب سے کہا جائے کہ آ جائیں الیکشن کروائیں. تو کیا وہ عمران خان صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ تھوڑی دیر پہلے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کا انٹرویو سن رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے تو مالی ایمرجنسی کو، مالیاتی ایمرجنسی کو ریجیکٹ کیا، کہ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی مالیاتی ایمرجنسی نہیں لگ رہی، لیکن پاکستان میں کچھ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ہم جو بھی دعوے کریں یا ہمارے جب کسی کو ریجیکٹ کر رہا ہو نا کس چیز کو، تو اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک یہ اپنی جگہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان نے اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں تو پاکستان میں ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہوگا. دیکھیے، چاہے 121 قومی اسمبلی کے اراکین ہوں، چاہے سندھ اسمبلی کے جو 25 ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں، ان کے 16-17 ایم این ایز ہوں، پنجاب اسمبلی پوری، ظاہر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات ہوں گے. ایسے میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو کے رہ جائے گی، وہ بالکل ٹھہر جائے گی. ہم جتنا بھی دعویٰ کرتے رہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اگر آپ سوچیں کہ 150 کے قریب قومی اسمبلی کے اراکین استعفیٰ دے دیں اور پروونشل اسمبلی سندھ میں دوبارہ ضمنی الیکشنز ہوں، اس کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، عمران خان اس حد تک ایک پولیٹیکل کرائسس برقرار رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ لانگ مارچ اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشر میں لایا جائے، حکومت کو بھی، کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کرے. اب انہوں نے وہ چیز کی ہے کہ جو ان کے اختیار میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب، اور جس طرح اس وقت پی ڈی ایم بھی کہتی تھی کہ بھائی اگر آپ عام انتخابات کی بات کرتے ہیں تو کے پی اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دیں، تو اب وہ ڈیزالو کر رہیں گے، اور ان کو فائدہ ہوگا. ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہو جاتے ہیں تو ایک نفسیاتی جو وہاں اس کے بعد عام انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو نفسیاتی برتری حاصل ہو جائے گی. آپ آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کروانے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہے کہ ہمیں تیاری کے لیے 6-7 مہینے چاہیے، جب تک مردم شماری نہیں ہوگی، جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، اور جب تک فنڈ نہیں ہوں گے، تیاری نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا یہ وفاقی حکومت کی بھی آپ کے سامنے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹی تو اتنی جلدی الیکشن نہیں ہو سکیں گے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مرزا یہ فرمائیے، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں نے عامر الیاس رانا صاحب کی طرف جانا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھنا کہ آج ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی صدر صاحب سے، کیا ڈسکس ہوا اس کے اندر، لیکن آپ اپنی بات مکمل کیجئے پہلے. دیکھیں چوہدری صاحب، اگر فرض کریں الیکشنز نہیں کرواتی گورنمنٹ، الیکشن کمیشن کے لیے بہت مشکل ہوگا، انہیں بھارت کورٹ کا رخ کرنا پڑے گا. وہ از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ 90 روز میں الیکشن نہیں کرا سکتے، وہ پابند ہیں 90 روز میں الیکشن کرانے کے. اگر یہ سچویشن کریٹ ہو بھی جاتی ہے تو پولیٹیکلی تو عمران خان کو نقصان نہیں ہوگا. پولیٹیکلی تو پھر عمران خان نے، دیکھیے آپ نے فرض کریں آپ کوئی انٹرم گورنمنٹ لاتے ہیں، اس کے لیے بھی پھر آپ کو جا کے سپریم کورٹ سے ہی کہنا پڑے گا
کہ لانگ اگر 6 مہینے یا سال بھر کی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف 2 صوبوں میں آئے گی, وہ تو پھر پورا سسٹم لپٹے گا. تو اگر پورا سسٹم لپٹے گا سر, یہ جو پنجاب کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی نا پنجاب کی, اس کے لیے پرویز الہی صاحب کو حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور وہ ظاہر نہیں بیٹھ سکیں گے. پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا ایشو. تو میرا خیال ہے یہ ساری گیندیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہی پارک ہوں گی اور وہیں پہ ڈسکشن ہوگی. عامر الیاس رانا سے فرمائیے, آج یہ جو گورنمنٹ کی ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئی صدر صاحب کے ساتھ, اور 6-7 ملاقاتیں جو ہے ڈار صاحب کی ہو چکی ہیں, اب نئے اور وزراء بھی شامل ہوں گے, گورنمنٹ کیا میسج دے رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ڈار صاحب نے بتایا تھا اور پھر شہباز شریف نے بتایا کہ صدر صاحب کی طرف سے اسحاق ڈار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا. مطلب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نا کہ ڈار صاحب کیوں انٹر ہوئے. وہ جب آرمی چیف کی تعیناتی تھی اس وقت یا اس کے بعد, اس میں سب چیزیں شامل ہیں. آپ صرف آرمی چیف کو نہ دیکھیں, انہوں نے کھل کے بتا دیا, اور یہ بات ہم کہہ چکے تھے کہ مطلب وائس چیف آف آرمی سٹاف پرائم منسٹر لگا سکتا ہے. محمد خان جنیجو نے بھی اسلم بیگ صاحب کو محمد خان جنیجو نے لگایا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ 4 سٹار بنائے تھے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تو ہمیشہ ہی لگاتے ہیں. چیف ایگزیکٹو کے طور پہ مشرف نے بھی 4 سٹار بنائے تھے. وہ ایک پہلو تھا, اور وہ ان کو پتا تھا کہ جن کے ساتھ 3 سال چلنا ہے وہ انہوں نے اسحاق ڈار کی وجہ سے نہیں سائن کیے, وہ انہی کی وجہ سے کیے جو آ رہے تھے. یہ ساری خواہش 26 نومبر پہ آنا وہ یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر نہ آئیں. اب آج ان کو امر بالمعروف یاد آ رہا ہے, نہیں انل مرکر ان کے ساتھ ہو چکا پہلے. تو اس پہ کیا ہم بات کریں گے؟ یہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو بات تو کرنی ہوگی. شہباز شریف نے کل کیا کہا کہ اس سے کیا بات کریں جو گالی دیتا ہے. وہ تو زرداری اور شہباز شریف کہہ چکے جب اپوزیشن میں تھے, وزیر اعظم بن کے جو قوم سے 2 پھسپھسے خطاب کیے, اس میں دونوں دفعہ انہوں نے یہی آفر کی کہ جی ہم سے ٹاک کر لو. یہ چونکہ اتنے بڑے ہمالیہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سب کو چھوٹے چھوٹے سے بندے سمجھتے ہیں. میں ڈیٹ نہیں بتاؤں گا. یہ وہ آدمی ہیں جو پہلے فیصلہ اناؤنس کرتا ہے, پھر مشاورت کرتا ہے, تبلیغی جماعت کی طرح کہتا ہے اب میں ارادہ باندھنے لگا ہوں. وہ فواد چودھری کے ذریعے کہا نا اب ہم ارادہ کرا رہے ہیں. وہ بھی لوگوں سے یہی پوچھتے ہیں ارادہ باندھے اللہ نصرت کرے گا. تو یہ ارادہ باندھ رہے اسمبلی توڑنے کا. اصل فیصلہ تو پرویز الہی نے کرنا ہے, کیونکہ کے پی والے یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر پنجاب ٹوٹتا ہے تو پھر ہمیں پہلے پنجاب ٹوٹے گا. جو مدر صاحب کا خیال ہے کہ کرائسس ہوگا, کرائسس میں یہ ملک ہے. یہاں آپ 2 اسمبلیاں توڑ لیں. اگر میں نے جو بات کہی تھی کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پراپر نہیں آنا, وہ یہ ہے کہ جی اب ہمارے حالات نہیں ہیں کہ ہم اس طرح الیکشن کرائیں جب جنرل الیکشن 5-6 مہینے بعد ہو جانے ہیں, کیونکہ مارچ میں الیکشن ہونے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان کے بھی علم میں ہیں, وہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ماننا نہیں چاہ رہے سچ. پرویز الہی نے انہیں کہہ دیا کہ 4 مہینے کا بہانہ میں نے آپ کو پبلکلی دے دیا ہے کہ جی آپ کہہ دیں. آج ویسے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو کلیئر میسج بھجوا دیا مونس الہی صاحب کے ذریعے کہ بس فیصلہ ہو گیا ہوا ہے, اب آپ تیاری باندھ دیں. بس نہیں, کیا فیصلہ ہے؟ ان کے پاس ایڈوائس موجود ہے. ہاتھ کنگن کو عرضی کیا 17 کو وہ گورنر کو بھیج کے اعلان کر دیں کہ پرویز الہی نے تو ان کو ایڈوائس دے دی ہوئی ہے. میں نے کہا ہے کہ وہ جائے گی ہائی کورٹ میں, وہ گورنر نے تو نہیں ماننی. وہ تو پرویز الہی کے دفتر سے جب سٹیمپ ہو کے ایڈوائس ذاتی طور پہ یا وہ لے جائیں گے یا اپنے سیکٹری محمد خان کے ذریعے بھیجیں گے تب مانی جائے گی. ادروائز وہ عمران خان کی بھیجی ایڈوائس تو نہیں نا گورنر مانے گا. تو یہ چیزیں ہیں, چیک کر لیں کہ جی آپ کی 23 کی اناؤنسمنٹ میں جو کہ ذرائع سے ہی آئی ہے نا کہ 23 کو وہ کہنے جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے نائل کر دیں گے, میں پریشر ڈال دوں. ٹھیک ہو. اچھا پریسر یہ فرمائیے گا کہ اب آخری کارڈ تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیتے, ٹھیک ہے, اب وہ آخری کارڈ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر ان کو جلدی الیکشن نہیں ملتے اور ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر یہ کیا کریں؟ آخری کارڈ سے پہلے جتنے کارڈ تھے وہ کھیل چکے ہیں, اس لیے آخری کارڈ بنا. یعنی لانگ مارچ کیا, 25 مئی کا کیا, یا پھر 26 نومبر والا جو تھا اس کے ریزلٹس نہیں ملے. پھر آ کر پنڈی میں ایڈریس کیا, اس میں یہی کہا تھا نا کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا. پہلے سازش والی بات کرتے رہے. اب ان کی طرف سے ہی کارڈز آ رہے ہیں, ادھر سے تو ابھی کوئی کارڈ نہیں آیا نا. گورنمنٹ بیٹھی ہوئی چپ کر نہیں دیکھیں نا, گورنمنٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن کورٹس میں بھی تو کیسز پڑے ہیں نا. مثلا الیکشن کمیشن میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ توشہ خانہ کیس ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی. ادھر سے کہتے ہیں کہ کتنے پیسے گھڑی باہر کیسے گئی تھی, بلکہ نیا سکینڈل آ رہا ہے وہ اس کا زیورات کا بھی 6 ارب روپے کے زیورات. ایسے ہی نا 6 ارب سے بھی زیادہ سنا ہے, ہار 2 ہار ہے.
میں نے تو زیادہ سنے ہیں. نہیں وہ تو ایک قسط ہے نا, 19 دوروں کے گفٹ غائب ہیں. اچھا اس کے بعد جو ابھی نیا ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے بات آ گئی ہے, 20 دسمبر کو کیس کھلے گا, پہلی مرتبہ پاکستان میں ڈسکس ہونا چاہیے. اور یہ ابھی تو ایڈمیزیبلٹی اس کے کیس کو سننے پر یہ سماعت ہوگی کہ سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے, لیکن نوٹسز آ گئے. تو خان صاحب کو یہ بھی تو ذہن میں ہے نا, خان صاحب کہیں نہ کہیں پریشر فیل تو کرتے ہیں نا, جو خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نااہل کروا دیں گے. اوپر سے پھر آج انہوں نے خود بات کر دی کہ میاں نواز شریف بھی آ رہے ہیں اور وہ بھی کلین ہونے آ رہے ہیں بقول ان کے, وہ کہتے ہیں ان کے کیسز بھی. اب جتنے بھی کیسز کا مجھے سمجھ نہیں آتی, رانا صاحب چونکہ حکومت کے قریب ہیں یہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ نیوٹرل ہے. نہیں مین رپورٹنگ میں بندہ ہو تو قریب ہوتا ہے نا منسٹریز کے, منسٹرز کے, پرائم منسٹر کے, ویل انفارمڈ. ویل انفارمڈ, چلیں بڑی مہربانی, یہ اچھی بات ہے, ویل انفارمڈ ہے, ٹھیک ہے. حکومت کی طرف سے کوئی اتنا پرو ایکٹیو ہم نے نہیں دیکھا اس پورے زمانے میں. وہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ یہ لوز کیا کر سکتے ہیں, زیادہ زیادہ یہ ہو کہ گورنمنٹ چلی جائے گی, اور اس سے زیادہ تو یہ جا نہیں سکتے, تو یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ان کے انڈے سارے پہلے ٹوٹ چکے ہیں. نہیں ایک منٹ, جو اب کہتے ہیں نا کہ جی 1100 ارب یہ کھا گئے, کیس واپس کر لی, اور کیس تو تھے ہی شروع سے جھوٹے. کوئی ایک کیس جس کو پروف کیا گیا اور جس کو ثابت کیا گیا, ثابت نہیں کر سکی گورنمنٹ. ویسے پتہ نہیں کیس ٹھیک تھے غلط تھے, آج باجوہ صاحب کے ذمہ ڈال دیے, عدالت ہار گئی, عدالت میں ہار گئی. آج باجوہ صاحب کے ذمہ ڈال دیے نا. اب تو بڑا اچھا ہے کہ جو آپ کی ناکامی ہے, نااہلی ہے, جو کچھ ہے سب باجوہ صاحب کے ڈال. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو, میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, اختیار تو کہیں ادھر تھا. تو اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے پاس اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے آرمی ان کو, جنرل باجوہ صاحب ان کو چیف منسٹر بنانا چاہتے, تو یہ کلیئر تھے. جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ یہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی, لیکن مجھے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ کل تک انتظار کریں, رات یہ گھر جائیں گے, صبح فیصلہ بدل جائے گا. اب جنرل باجوہ صاحب ان کو وہ بنانا چاہتے تھے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا تھا نیب نے, یعنی علیم خان صاحب کو. اب فوج نے خود تو ان کو گرفتار نہیں کروایا گا اپنے امیدوار. جنرل باجوہ صاحب تو سلطان خان کو بھی کرایا تھا. نہیں, جنرل باجوہ صاحب کے انڈر فوج تھی, نیب تھی, نیب نے علیم خان کو گرفتار کیا تھا, اور جنرل باجوہ صاحب علیم خان کو چیف منسٹر بنانا چاہتے. لیکن یہ آرگیومنٹ میں نے بھی سنا, آخری دم تک تو علیم خان کو آپ نے ساتھ رکھا نا, ایز اے منسٹر رکھا. اگر وہ آپ خان صاحب کہتے ہیں وہ کرپٹ تھے, تو آپ نے وزیر کیوں رکھا؟ اگر وہ کرپٹ تھے آپ نے وزیر کیوں رکھا؟ آپ نے سینئر وزیر اس وقت ہٹایا جب ان کو بلایا گیا تھا چیف منسٹر بنانے کے لیے, اور پھر ان سے پوچھا گیا ہاں آپ کدھر آ گئے, آپ کدھر آپ نے بلایا تھا, میں نے تو نہیں بلایا. تو نو کلیئرٹی, آپ کو وہ غلطی تھی, وہ غلطی تھی, وہ غلطی تھی, آپ یہ چیزیں ایکسپٹ کریں, آپ دوسروں کے اوپر نہیں ڈالیں یہ سارا کچھ. بس صاحب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نااہل ہو جاؤں گا, اور 2 بڑے کیس کھل رہے ہیں. ایک تو یہ توشہ خانے کا ہے, اس میں ایک نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں. پھر یہ جو ٹیرین کا کیس ہے وہ ظاہر عدالت اب اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور اس کے بعد جب یہ کیس سنا جائے گا تو بہت ساری نئی چیزیں اس میں آئیں گی. کچھ یہ گورنمنٹ کے پاس پروف بھی ہیں جو گورنمنٹ لے کے جائے گی وہاں پہ, تو وہ ان کو خطرہ ہے کہ میں نااہل ہو جاؤں گا. تو یہ اس نااہلی سے بچنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ممکن ہے, ظاہر ہے وہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ تلوار تو لٹک رہی ہے اس پہ. اور اس حوالے سے بھی بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کسی ایک پوزیشن پہ سٹینڈ نہیں کر پا رہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کے چیزوں کو چینج کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کو نااہل کرنے کی تیاری ہو گئی ہے, انہیں نااہل کر دیا جائے گا, یہ وہ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ یہ اپنے اس ووٹر کو میسج دے رہے ہیں جو 25 سے 30 سال کا ووٹر ہے, جو 25 سے 35 سال کا ووٹر ہے. یہ اس کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں کہ مجھے اس راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے جو ان پہ اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی یہی بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا تھا. وہ ووٹر کہاں جائے گا؟ وہ جب عمران خان نااہل ہوں گے تو وہ ووٹر کا ریاکشن کیا ہوگا؟ اس الیکٹریٹ کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کی میجورٹی ہے, جو نوجوان ہے وہ پاکستان کی میجورٹی ہے. تو کیا آپ پاکستان کی میجورٹی ڈسلوژن ہو جائے گی اس پولیٹیکل سسٹم سے, مایوس ہو جائے گی اس پولیٹیکل سسٹم سے؟ ہم یہ چیز ریئلائز نہیں کر رہے. تو عمران خان ان کو اپنے ساتھ جڑا رکھنا چاہ رہے ہیں, اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا کا ان کا اسٹرانگ ونگ موجود ہے.
یہ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل سچویشن کا ہم سامنا کر رہے ہیں جو 90s میں نہیں ہوتی تھی. 90s میں بڑی مختلف سیاسی وہ ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ 90s میں گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی. اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا تو شاید شیخ رشید کی کوئی تقریر سوشل میڈیا نہیں جو تھا ہے نا، نہیں اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنی آبادی نہیں تھی، پاکستان کے وسائل تھوڑے سے بہتر تھے. جو اتنے وسائل ہمارے کم ہوئے ہیں، اتنا قیاس ہے، کنفیوژن ہے گیا. لیکن اس میں مطلب ایک اور چیز جو ہے جس کا ظاہر ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مطلب اگر یہ عمران خان صاحب کی ساری جو وش لسٹ ہے وہ اگر پوری نہیں ہوتی اور کسی بھی جگہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کیا کریں؟ نہیں، عمران خان مشکل میں. دیکھیے عمران خان 25 مئی سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ آلموسٹ اس طرف بات چل پڑی تھی کہ نئے انتخابات ہو جائیں، اور اس وقت تک کسی حد تک نواز شریف بھی تیار تھے. لیکن پھر انہوں نے 25 مئی کی کال دے دی. جب کال دے دی تو انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ نے بھی پھر یہ پوزیشن لی کہ جی یہ تو پھر کمزوری شو کی جائے گی ہماری. تو سارا مسئلہ اس کے بعد انا کا مسئلہ بن گیا. اور اس کے بعد جب 26 نومبر کو چیزیں ہوئی تو عمران خان کے جو مطالبات ہیں تو وہ مطالبات تو کوئی بھی پورے نہیں ہوئے. جتنے بھی انہوں نے پوری 6 7 8 مہینے جتنی بھی انہوں نے اپنی لڑائی لڑی ان کے کوئی مطالبات پورے نہیں ہوئے. لیکن لوگ ان کے ساتھ جو ان کا سپورٹر تھا وہ بھی جڑا رہا، اور جو ایک نیوٹرل ووٹر تھا جو شاید عمران خان کو اتنا پسند نہ کرتا ہو لیکن وہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتا ہے، وہ بائی ڈیفالٹ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس گورنمنٹ نے پچھلے 6 7 8 مہینے میں کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ لوگ یہ کہتے کہ ہاں آپ نے آ کے چیزوں کو بہتر کیا ہے. انہوں نے کوئی چیز بہتر نہیں کی، انہوں نے کوئی سچویشن کو بہتر نہیں کیا. تو جب آپ سچویشن بہتر نہیں کریں گے، مطلب میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ اس 7 8 مہینوں میں ایک چیز اسٹیبلش کرنے میں گورنمنٹ کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. یہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے، جس وجہ سے معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مضبوط نہیں ہو رہا. تو یہ نیریٹو گورنمنٹ بائے کرتی چلی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اگر یہ نیریٹو وہ بائے کر رہے ہیں تو عام انتخابات کروا دیں جلدی، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ چلے جائیں ابھی پنجاب اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے چلے جائیں پنجاب اسمبلی میں کہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنا نیریٹو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. میرے لحاظ سے تو نہیں ہوئے کامیاب. وہ ووٹر تو اسی طرح وہ ہوتا ہے. جب تک آپ اس طرح کا لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، جب لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پچھلی حکومت کیا کرتی تھی، وہ یہ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا اس چیز کو. تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی ایک مشکل صورتحال سے صاحب یہ اگلے 16 دنوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی حالات خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور 16 دنوں میں 16 دن کو چودھری صاحب چھوڑ دیں. مجھے ذرا مدر صاحب سے گفتگو یہ کرنی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا کانٹیکٹ بیچ رہے ہیں سارے کے سارے، اتنے ہیں جی، اتنے ووٹر ہیں. مجھے یہ بتائیں فیصل آباد اس پاکستان کا شہر نہیں ہے، ننکانہ اس ملک کا شہر نہیں ہے جہاں لیڈر لیس پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس عمران خان کے مقابلے میں تھے. شدرا منصب 10,000 سے ہاری، عابد شیر علی بھی اتنے ہی ووٹوں سے ہارے، شیخوپورہ میں وہ جیتے، خانیوال وہ ہار گئے، اور سوشل میڈیا اٹھا کے قاسم گیلانی نے اٹھا کے پھینک دیا پوری پی ٹی آئی کو، اور شاہ محمود کی صاحبزادی الیکشن لڑی. یہ سارے کے سارے اس نیگیٹو ترین دور کے الیکشنز ہیں، اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں. میں حمزہ شہباز شریف کے 20 الیکشن کی بات نہیں کر رہا. جب نواز شریف یہاں ہوگا، جس کو سب مان رہے ہیں کہ وہ یہاں ہوگا اور مقابلہ بھی ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ ہاتھ پیر باندھ کے اسے جیل میں ڈال کے انہوں نے 2018 کا الیکشن نیب کے ڈنڈے دے کے وہ لڑا. آپ کا خیال ہے جو نواز شریف فیکٹر ہے، جب نواز شریف ان ہوگا اور وہ چینج کر دے گا. مجھے بتائیں مریم نے کسی ایک الیکشن میں جلسے سے خطاب کیا جو یہ میں نے آپ کو گنوائے؟ کہیں نہیں گئی. نواز شریف تھا نہیں، باقی یہ حکومت میں تھے، حمزہ شہباز گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں نا وہ آپ اس ناکامی کو حمزہ شہباز کی ناکامی نہیں، میں ناکامی نہیں کہہ رہا، نون لیگ کی ناکامی نہیں سمجھتا. لوگوں نے لیڈر لیس الیکشن لڑا کانسٹیچوئنسی پہ، اور یہ تھوڑا سا رزلٹ اگر وہاں پہ لیڈرشپ ہو تو آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ صرف اس زاویے سے دیکھیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوشل میڈیا کا سودا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بکے گا. پنجاب کا الیکشن جب ہوگا اور پھر سارا پاکستان چینج ہوگا. مجھے بتائیں مدر صاحب ساری انٹلیکچولیزم لے کے بیٹھ جائیں. زرداری صاحب نے سندھ میں کوئی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ چھوڑا لڑنے کے لیے زرداری صاحب کے پاس، ان کے پاس عمران خان کے لیے یا کسی بھی پارٹی کے لیے؟ وہاں الیکشن ویسے ہی نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا.
وہاں جب کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتے اور عمران خان 50 دفعہ وزیر اعظم ہو کے اور 9 مہینے 7 مہینے سے فارغ ہو کے کہتے ہیں میں سندھ آ رہا ہوں، میں سندھ آ رہا ہوں. بھئی کیوں نہیں جاتے آپ سندھ؟ آپ کو کس نے روکا؟ ابھی تو زخمی ہیں. آپ بلوچستان میں نہیں جاتے، آپ کے پی میں بھی مخصوص، کے پی میں 25 مئی کو کیا تھا، 6-7 ہزار لوگ تھے، سارے 2.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے سوابی میں کھڑے ہو کے، تب بھی کوئی بندے نہیں آئے. یہ کہانی ہے، مت ہے. جب الیکشن ہوگا یہ توڑ لینا اسمبلی پنجاب کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر نتائج اس حساب سے آپ کو سیاست کے ساتھ دیکھنے ہوں گے. یہ جو نیوٹرل کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اللہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، آپ کو نتائج ہی ملیں گے اور سمجھ بھی آ جائے گی عمران خان کو کہ 2 اسمبلیوں میں ان کے ساتھ ہوگا. اچھا مزید صاحب آپ سے، کیونکہ رانا صاحب نے نکتہ اٹھایا تھا اور آپ کا تھوڑا سا ڈفرنس ان سے ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا فیکٹر ہے وہ بھی مسنگ ہے، جب وہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو اس سے یہ ٹیبل ٹرن ہو جائے گا. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. میں اس سے، آپ آئیں گے، آپ رانا صاحب جو فگرز دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے فیکٹس ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی وکٹری کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. الیکشن جو ہے وہی مسئلے کا حل ہے. اور چونکہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں بقول رانا صاحب کے، کہ وہ ان کو اتنے مارجن سے، اگر وہ ہارے بھی ہیں اور اتنے مارجن سے جیتے بھی ہیں، تو مسلم لیگ نون کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور نواز شریف اور مریم نواز واپس آئیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو مسئلے کا حل تو پھر بھی اسٹیبلش، تو یہ چیز سوشل میڈیا تو سب اڑ جائے گا نا جب الیکشن ہو جائیں گے. جب الیکشن ہو جائیں گے، اس کے نتائج آ جائیں گے، اس کے بعد تو یہ کوئی چیز نہیں رہے گی نا. ان کا وہ سوشل میڈیا بھی اڑ جائے گا، عمران خان کی سیاست بھی پٹ جائے گی. پریس صاحب، یہ مز صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن کروا دیے جائیں تو ان سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پھر یہ پرابلم سالو ہو جائیں گے سارے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر تو صرف اس لیے الیکشن کرانے ہیں کہ مسائل سالو ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل تو اور بڑھیں گے. نہیں، ویسے بھی تو الیکشن ہونے ہی ہے. نہیں سنیں نا، اب میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ کسی حکومت کے خلاف اگر عدم اعتماد آتی ہے تو وہ جو آؤسٹ ہوگی گورنمنٹ، وہ پھر کھڑی ہو جائے کہ نہیں ہم پاپولر ہیں، ہم نے اسٹیبلش کیا ہے بائی الیکشن میں، تو آپ ہمیں الیکشن دیں، ورنہ ہم آپ کا ملک نہیں چلنے دیں گے. آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر لیں گے. بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ملک الگ ہوگا اور گورنمنٹ کا الگ ہوگا. یہی چل رہا ہے نا. ادھر پنجاب کی حکومت اپنی ہے، کے پی کی حکومت اپنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے، بلوچستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. اب سندھ والی حکومت ہے جو سیلاب کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، جس کے چیئرمین سیلاب زدگان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کے وزراء جاتے ہیں، اور الٹا ان وزراء پہ جو سیلاب زدگان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جی یہ گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا. اور بھائی ساؤتھ پنجاب میں گیا ہی کوئی نہیں ہے، چیف منسٹر سے لے کے منسٹرز تک. کے پی میں کتنے، آپ 1-2 بار عمران خان گئے، باقی تو کوئی نہیں نظر آیا ادھر. وہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جتنا گندا، جتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہے، کسی نے پوچھا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان ایک فیکٹر تو ہیں، صحیح بات، ایک حقیقت تو ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ایک پولیٹیکل سپائلر ہے وہ. میں کہہ رہا ہوں ایک، چلیں وہ ورڈ جو بھی آپ یوز کر لیں، لیکن وہ ایک فیکٹ ہے عمران خان سیاست میں عمران خان ایک فیکٹ یا ایک فیکٹر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے مدر صاحب جیسے شروع میں کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے. مثلا 2 وزراء کی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے. صدر صاحب کے ساتھ آج 2 وزراء ملے، پھر صدر صاحب جا کر عمران خان سے ملے. حالانکہ عمران خان نے وہ 17 کو تاریخ دینے کی تقریر پہلے کر دی، لیکن بہرحال اگر صدر صاحب کوششیں کر رہے ہیں، صدر صاحب کی نیت کو جس طرح بھی دیکھا جائے 26 نومبر والی کو، لیکن وہ مرحلہ کراس تو ہوا، وہ صدر صاحب نے وہ برج کراس تو کی. اور اب اگر صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یا ان وزراء کی، میں کہتا ہوں سب نیک نیت لوگ ہیں، ان کی کوششوں سے اگر یہ مشکل وقت، مشکلات ٹل جائیں اور کسی طرح سے یہ ملک پاکستان آگے سٹیئر کر جائے، تو اس سے زیادہ اس ملک کی کامیابی. رانا صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ کیا حالات خطرناک ہیں یا نہیں ہیں، اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، یا نئی تاریخ آ جائے گی؟ کیا خیال؟ جس ملک کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ آ رہا ہو، جس کو سب تسلیم کرنے جا رہے ہوں، اس سے بچنے کی بات کر رہے ہوں، تو خطرناک ترین آپ کہہ لیں. بالکل صحیح. جہانگیر ترین تو نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک ترین ہے. اور ہم
مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ ہم نے کام تو کرنا نہیں ہے کہ وہ سارا کام ہم نے انشاءاللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ رابطے رکھیں گے، لوگوں سے کریں گے بات۔ نہ عمران خان کو فکر اس بات کی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا، وہ روزانہ مادر اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ۔ اب مفتہ صاحب جن کا 6 مہینے مفتہ لگا، یعنی 5 مہینے 10 دن وہ کوکمو بیچتے رہے، یہاں پہ بیٹھ کے ہم سب کا مذاق اڑاتے رہے، اور آج ان کی ساگ ڈار سے لڑائی میں وہ اس ملک کے ساتھ جب وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے کہ یہ تو ایسے نون لیگ کو پوچھنا چاہیے نا نہیں کہ آپ نے جب یہ شوکت ترین کو پڑھا رہے تھے کو وزیر خزانہ بنایا تھا، کیا سوچ کے بنایا؟ بھائی جو بھی بنایا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ جب یہ شوکت ترین کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ میں وزیر خزانہ اور مجھے کام کرنے دیں اور اس ملک کو چلائیں، تو آج ان کو نہیں پتا کہ وزیر خزانہ دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی لڑائی ہے آپس میں، ظاہر ہے ڈار صاحب ان کو وہاں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اب ان کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ سارے کے سارے اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب 2018 میں رجیم چینج ایکچولی ہوئی، جب آر ٹی ایس بٹھا کے لوگوں کو زبردستی نتائج دیے گئے، تو بھائی تو وہاں سے شروع ہوئی، گننا شروع کر دیتے ہیں آپ 9 اپریل سے۔ ایسا نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں آپ نے گورنمنٹ دی آن جاب ٹریننگ پہ، انہوں نے تباہی کی، اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ جب تک آپ ساری چیزوں پہ نہیں جائیں گے آپ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ ہیں۔ بالکل فیصل، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ خود کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔